अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल अभी भी बरकरार है और फरीकैन की जानिब से अगरचे बातचीत के लिए आमादगी तो जाहिर की गई है, लेकिन किसी ब्रेक थ्रू की अभी तक कोई तवक्को नहीं की जा रही। सियासी मुबसरीन के मुताबिक PTI ये तवक्को करी है कि 2024 के इलेक्शन के नताइज में तब्दीली लेकर आई जाए, जबकि हुकूमत का ये मानना है कि मुज़ाकरात की एक लिमिट है, एक हद मुकर्रर है। PTI बहैसियत जमात सियासी जमात के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी बानी की जानिब से दीगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने पर ताहाल रजामंदी नहीं जाहिर की गई और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को दी गई है, लेकिन ताहाल कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका। हालिया बजट इजलास में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक गैर मामूली सियासी राब्ते भी देखने में आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमा से मुसाफा किया था, मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ मईशत पर बातचीत की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस पेशकश का खैर मकदम भी किया था कि ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका था। मुलाकातों के हवाले से कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई थी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरबाब खिजर हयात साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों रहनुमाओं का शो में शिरकत करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगी आगाज, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करना चाहती मुज़ाकरात। पेशकश होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मुसाफा करते हैं, फराग दिली का मुजाहिरा करते हैं, आपके साथ बात करते हैं और ऑफ़र करते हैं सामने से, लेकिन PTI उस ऑफ़र को सीरियस भी नहीं लेती। वो कहती है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी मुज़ाकरात के प्रोसेस में जाने से पहले ही वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ़ायदा नहीं होगा। इसकी क्या वजह आपको सर क्या लगता है कि क्यों नहीं जाना चाहते आप मुज़ाकरात में? देखिए, दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी क्लियर है। पहली चीज ये स्टेटमेंट किसने दिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। प्लीज कोट टू मी कि PTI के इस शख्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जिन भी लोगों से मेरी शो में बात होती है, जो आप अभी कह रही हैं कि PTI वाले नहीं, किसने भी यही तो बात है ना। अभी कल मेरी बात नहीं, मैं बताती हूँ। अभी मेरी कल बात हो रही थी, PTI के रहनुमा से, डॉक्टर शफकत हयात साहब से। वो ये कह रहे थे और भी जितने लोग होते हैं खैबर डॉक्टर शफकत हयात कौन है? मुआविन खुसूसी है सर, खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीर आला के। क्या है सर? PTI शफी जान की बात कर रही हैं? शफी जान की बात नहीं कर रही मैं, शफकत हयात की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये मरकजी पार्टी का मसला है। आप बात करें चेयरमैन से, सेक्रेटरी जनरल से, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल से, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये इतना सेंसिटिव मामला होता है कि हम इवन पार्टी के अंदर भी सबको नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही। हम बड़े वादे हैं कि जिधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायलॉग की पेशकश की ऑन एन एजेंडा, एंड वी वांट टू टॉक टू एनीवन हु इज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस। हुकूमत कहते कि हम एम्पावर्ड हैं टू टेक डिसीजन, हम उनके साथ बैठ जाएंगे। हमारी अपनी राय के अंदर जो एम्पावर्ड लोग हैं वो हाइब्रिड रिजीम के हैं। वो हाइब्रिड रिजीम और प्रेजेंट गवर्नमेंट साथ बैठ जाए, हम उनके साथ भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे शख्स के साथ बैठने को नहीं तैयार जो ये कहे मैं पूछ के बताता हूँ। सही है, क्लियर हो गई बात? इसे कि जो आदमी पूछ के बताता है तो फिर हमें भी ऐसा ही भेजना पड़ेगा जो कहेगा कि मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा अरबाब साहब, आपने बात सुनी डायलॉग तो कैसे ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अरबाब साहब, आपने नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि पूछ के बताता है तो फिर पूछ के ही बताता है हमारा बंदा भी, फिर हम सेम लेवल के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। सर देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो अगर मैं हकीकत बयान कर दूं, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, तो PTI तो शुरू दिन से ही वो तो संजीदा है ही नहीं, वो तो चाहती ही नहीं है मुज़ाकरात। क्योंकि जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं ये हामी तो भर लेते हैं, लेकिन जब ये टेबल पे बैठने की बात आती है तो फिर ये भाग जाते हैं। क्योंकि वजह ये है कि इनकी जो पूरी सियासत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल की गिर्द घूमती है। ना इनके पास कोई विजन है,
نہ ان کی کوئی لیڈرشپ ہے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے. جبکہ میں ابھی جب شمیم صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ اپنے خیبر پختونخوا کے جو ان کے ایک وزیر ہے میرے خیال میں, آپ نے جن کا ذکر کیا, تو وہ اپنے وزراء کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو پی ٹی آئی میں یہ وجہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون وزیر ہے, کون مشیر ہے, کون معاون خصوصی ہے, کون پارٹی کے صدر ہے, کوئی نہیں ہے. یہاں پر ہر کسی کا اپنا ایک دڑا بنا ہوا ہے. اور جہاں تک میری اطلاع ہے تو پی ٹی آئی میں اس وقت تقریباً 22 کے قریب گروپس ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ جس موصوف کی بات کر رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. باقی جہاں تک دیکھیں نا, اگر یہ لوگ مذاکرات پہ سنجیدہ ہوتے تو آپ کو بھی یاد ہوگا اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ حکومت میں تھے تب بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی. جب یہ اپوزیشن میں ہے تب بھی اسپیکر ایاز صادق صاحب خود ان کے گھر گئے تھے مذاکرات کے لیے, لیکن یہ لوگ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو دیکھیں اب یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اگر یہ مذاکرات نہیں چاہتے ہیں تو ہم ان کو زبردستی تو پکڑ کر مذاکرات کے لیے بٹھا نہیں سکتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. میں کل دیکھ رہا تھا, میں تو حیران و پریشان ہوں کہ یہاں پر جن کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے انہوں نے تو یہاں پر یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. آپ کو بھی علم ہو چکا ہوگا کہ یہاں پر کہہ رہے کہ ایم پی ایس کو, ان کی بیگمات کو, ان کو لائف ٹائم جو ہے بلو پاسپورٹ دیے جائیں. یہ اسمبلی سے یہ لوگ بلے پاس کروا رہے ہیں کہ ٹول پلازا پہ ہم جائیں گے تو تاحیات ہم سے کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اچھا اس طرح کی باتیں اس کے علاوہ پتہ نہیں اسمبلی کے کوئی کارڈ ہے کہ وہ بھی تاحیات ہماری فیملی کو بھی مل جائے کہ ہم ایم پی ایس ہو یا نہ ہو, جب ہم اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہمیں کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں. یہ کہہ رہے کہ آئی جی کے اختیارات بھی ہمیں مل جائے, چیف سیکرٹری کے اختیارات بھی ہمیں مل جائے. چلے ارباب صاحب ان اختیارات سے ان اختیارات کے بارے میں ہم نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, لیکن آپ نے جہاں تک 22 آواز نہیں آ رہی. اچھا فردوس صاحب ہم چیک کر لیتے ہیں, میری آواز دیکھیے گا فردوس صاحب کو کیوں نہیں آ رہی, ارباب صاحب کو کیوں نہیں آ رہی پلیز. اچھا ارباب صاحب میں یہ سب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فردوس صاحب کو نہیں آ رہی, وہ چیک کر لیتے ہیں. اچھا ارباب صاحب میں یہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے 22 دھڑوں کا ذکر کیا, تو ان 22 دھڑوں کو چھوڑتے ہوئے آپ ان کو ایک سائیڈ پہ کر دیں, خود پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. ایک بندے سے بات کرنا زیادہ آسان ہے, اور شاید یہ جو 22 دھڑے ہیں یہ بھی شاید اسی لیے بنے ہیں کیونکہ ان کی ڈائریکٹ کوئی اپروچ نہیں ہے ان کے بانی تک. دیکھیے اصل بات یہ ہے نا کہ جیل میں تو میرے خیال میں پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قیدی بند ہوں گے, تو جو سزا یافتہ مجرمان ہوں ان کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کون سے قانون میں ہے کہ آپ ایک سزا یافتہ مجرم کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ تو ایک امپاسبل بات ہے. اور دوسرا بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ تو رونا رو رہے ہیں کہ ہماری جو ہے بانی چیئرمین سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے, چاہے ان کے وزراء اعلیٰ ہو, چاہے ان کے یہاں پہ وزراء ہو, چاہے ان کی لیڈرشپ ہو. چلے خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ تو ہمیں ٹک ٹاک بناتے ہوئے جیل کے باہر نظر آتے ہیں, لیکن پنجاب, سندھ, بلوچستان وہ کہاں ہے؟ تو ان کی تو پارٹی ختم ہو چکی ہے, یہ تو ایک علاقائی جماعت بن چکی ہے. خیبر پختونخوا کے بھی صرف چند ضلعوں تک محدود ہو چکی ہے, کیونکہ جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں 2-3 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ لوگ موٹر وے بند کرتے ہیں, وہاں پر بھی یہی 2 درجن لوگ نظر آتے ہیں. سر وہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں نا, تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت ہے, یہاں ان کو کون روکتا ہے؟ یہاں تو ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر یہ لوگ جو ہے نا جلسے جلوس کرتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو دیکھیں ان کی سیاست جو ہے نا وہ تو ایک احتجاج کی سیاست ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے. لوگ ان کی حقیقت جان چکے ہیں اور لوگ ان سے اب چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو ہے نا 2029 کا الیکشن قریبی ہے, وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو دنیا دیکھنی جی اس سے تو یہ بہت زیادہ بچوں کا شور بہت زیادہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے. اچھا ٹھیک ہے فردوس صاحب,
फिरदौस साहब आपने गुफ्तगू सुनी अरबाब साहब की, और वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इस्तिस्ना की बात हो रही है, ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, टोल की बात हो रही है, आप समझते हैं कि ये पीटीआई की पॉलिसीज में शामिल है या ये प्रायोरिटी और ये तरजीह होनी चाहिए? सर आप इसको करते हैं? जी देखिए, मैं एज अ पार्टी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हम कुछ चीजें अक्सर जरूर रखेंगे कि दुनिया को पता चले कि जो सदर साहब ने इस्तिस्ना लिया है और जो फील्ड मार्शल साहब ने इस्तिस्ना लिया है वो भी इतना ही एब्सर्ड है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सर्डिटीज देन दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट आल्सो। ये कौन से दुनिया में कानून है? अल्लाह मियां के यहाँ इस्तिस्ना नहीं है, यौम हिसाब है, हर आदमी का है। ये कैसे इस्तिस्ना मांग के और दे सकते हैं? नेशनल असेंबली ने क्यों दिया था? क्या लाए थे ये कानून? नेशनल असेंबली लाए थे 27वीं तरमीम में। हम भी इस किस्म की एब्सर्ड मिशन लाए कि आज ये डिस्कशन शुरू हो। क्या ये पास होगा? नहीं होगा, डिस्कशन जरूर होगा। अब आइए दूसरी बात पे, हम तो कोई फोर्स है ही नहीं। ये इतने अच्छे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में, इसकी तारीख में पहली दफा लंदन में 70 साल में इंडियन एम्बेसी के सामने मुजाहिरा नहीं हुआ। इनसे पूछ ले मुजाहिरा कहाँ किया उन लोगों ने। ये कंट्रोल है। बलोचिस्तान के अंदर 1974 से लेके 2026 हो गई है, 90% ऑफ द टाइम इनकी हुकूमत रही है या इनके पार्टनर की हुकूमत रही या हाइब्रिड रिजीम वालों की रही। कोई टाइम टेबल दे दीजिए कि बलोचिस्तान में अमन व अमान कब आ जाएगा। इसी तरीके के केपीके के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये हमारे इस सूबे के अंदर कब 100% पीस आ जाएगी? इससे के बॉर्डर्स की, हमारे यहाँ स्मगलिंग रुक जाएगी, हमारे यहाँ जो है रीजन में पीस आ जाएगी। एक मिनट, मैं आपकी बारी में खिदर रियाज साहब बिल्कुल चुप बैठा रहा। जी नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है ये आप लोगों की वजह से है। मैं करूँ ये भी कौन को बता रहे ना कि जो तालिबान को आप लोग लेकर आ गए थे, आप अपनी बारी में बोल सकते हैं। शाइस्ता मैं नहीं, मैं सॉरी फिरदौस साहब, अरबाब साहब 1 मिनट आप दे दीजिए, वो कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी फिरदौस साहब। जी, मैं बलोचिस्तान में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है। बलोचिस्तान में आज भी कोयटा में क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, कब आएगा अमन अमान बलोचिस्तान के सूबे में? ठीक, कब बनेगी सीपेक की सड़कें? कब बलोचिस्तान के लोगों की शिकायतें दूर होंगी? वहां भी डायलॉग नहीं करने के तैयार। एजेके के लोगों के साथ भी नहीं। इनके लिए तो सबसे आसानी काम है, जो पाकिस्तानी इनको जरा सा टोके वो गद्दार। हम सब गद्दार हैं। सिर्फ दूध के धुले हुए जो हैं वो हैं जिनको एयरपोर्ट के ऊपर जो है आके उनके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। जो झूठ बोल के मुल्क से जाते हैं कि जी मैं शदीद बीमार हूं, मर जाऊंगा अगर बाहर नहीं भेजा, मेरी प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई हैं। सर बीमार तो खान साहब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरखास्त हुई आज तक नहीं उस आदमी के किरदार की बात करें। अच्छा, भाग चूल्हे में गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। आदमी को खुद पता होता, एक रिपोर्ट भी भेजी अगर सच बोलने वाले थे। अब देख लीजिए रजा डार साहब जिक्र करे ना, क्या उनका क्राइम सिर्फ ये सेक्सुअल वाला? भाई ये पैसे कहां से आए थे, किधर से आपने डिक्लेयर थे रजा डार की? ये किसके पैसे हैं बताओ? अच्छा, वो एक और बैठे हुए वजीर अली डार साहब, जी जी, उनके ऊपर कितने केसेस हुए हुए दुबई में फ्रॉड के। इसे के क्रिप्टो करेंसी में वो भी खेले, मामू भी खेले, भांजा भी खेल रहा है। मामू का भी किरदार वही है, उसको बुला के क्या बीमा में बना दिया, जरा दुबई से वापस हो गया है। देखिए नकवी साहब ये सारे मामला सारी हुकूमतों में होते हैं ना। एक मिनट नकवी साहब, मेरे मुल्क की इज्जत की खाक में मिल गई है, आप कह रही है देखे। फिरदौस साहब मैं ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि देखें आपके दौरे हुकूमत में भी तो हजारा बरादरी का वाकया हुआ था, और बलोचिस्तान की जो सिचुएशन है वो अब 2 साल से नहीं हुआ। बलोचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो आज के नहीं है। आप भी जानते हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी तो ये हुआ था ना सर। बीबी देखिए, बात ये है, मेरा दौरे हुकूमत कितना है जरा बताइए, और इनका दौरे हुकूमत कितना है, दोनों में माजना कर लीजिए। मैं हमने ये कब कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी है या इनके पास जादू की छड़ी है कि कल ये अलादीन का चिराग
پھر اپنی صفائی کریں گے، جن نکلے گا وہ پہنچے گا آقا کیا کروں، آقا نے کہا مجھے بلوچستان میں امن چاہیے تو امن آ جائے گا. ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. صحیح ہے، پھر کیا کرنا نہ یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ والی بات تو میں نہ کرتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. اٹس اے کمپیریٹو تھنگ. یو کین ناٹ کمپیئر اینڈ ڈونٹ میک ٹو تھنگ ٹو رانگ میک اے رائٹ. ہم نے نہیں کیا، ہم نے بھی غلط کیا، لیکن آگے اگر اس فارم کو بڑھنا ہے تو یہ ڈسکشن اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طرح آپ چاہتی ہیں کہ جی کیونکہ آپ کے دور میں ہوا تھا اور ان کے دور میں بھی ہو رہا ہے تو جسٹیفائیڈ ہے. نہیں میں تو صرف یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سر یہ والا جو ایک کنٹروورشل چیز ہے یا جو کانفلکٹ ہے وہ نہ تو انہوں نے پیدا کیا ہے نہ کسی اور نے پیدا کیا ہے. یہ ایک ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ اپنی حکومت میں اس کو ایڈریس کر لیتے، تب اس کے اوپر کام کر لیتے. خان صاحب نے تو ان کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا تھا، ان سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا. تو کسی کو تو آگے آنا ہے نا. جب لاشیں پڑی ہوئی تھیں آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو تو انگیج کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. ارباب خضر ایاز صاحب کی پارٹی کر لے، آپ کر لیں، کوئی بھی کر لے، مسئلے کو ریزالو تو کرنا ہے. ارباب صاحب آپ کیا فرما رہے تھے بتائیے گا، کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آپ نے ڈائیلاگ سے شروع کیا تھا. اگر آپ یہ ڈائیلاگ کے اوپر رکھنا چاہتی ہیں روک سکتے ہیں. انہی نے اٹھا کے کھول دیا کے پی کے کی اسمبلی. انہی نے یہ شروع کر دیا کہ فردوس شمی نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنے منسٹرز کو نہیں جانتے. میں جس پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی ایشوز ایسے ہوتے ہیں، اگر میں ان سے بھی پوچھوں گا، ان کے خود خواجہ آصف صاحب نے بیانات دیے جبکہ ان کی جو ہے وہ جو ہے کہاں ہمیں دیے گئے کہ یہ ان کا موضوع نہیں تھا. آپ کو بات کرنی چاہیے تھی تو ان لوگوں سے کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں، میں ان کے کتنے اسٹیٹمنٹ دکھاؤں کہ بولے اور واپس لیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کی اطلاع دی جائے کہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر کو بھی بتایا جائے کہ جی ہماری یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوئی ہیں، اس میں یہ باتیں ہوئی. یہ ایسے کوئی ادارہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تقریر کرنے کے لیے جو کہنا چاہیں کہتے رہیں، ان کا حق ہے. لیکن یہی آڈینس سن رہی ہے، مجھے بھی سن رہی ہے. اگر ان کو سراتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ارباب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر ارباب صاحب آپ فرما رہے تھے. جی دیکھیں، فردوس شمیم صاحب کی باتیں میں نے سن لی ہے، وہ ہمارے بزرگ بھی ہے اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، اس وقت ہمیں قوم کو سچ بتانا چاہیے. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی ہے تو ان کی کچھ باتوں سے ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے. اگر وہ کچھ غلط بولتے ہیں تو میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں. باقاعدہ میں ٹویٹ کرتا ہوں اگر ان کی کوئی غلط بات ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے یا ان کی کوئی بات ایسی ہو کہ جو مفاد میں نہیں ہو، قومی مفاد میں نہیں ہو، تو بالکل ہم اس کو بھی جواب دیتے ہیں. لیکن جہاں تک فردوس صاحب دہشت گردی کی بات کر رہے، تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں 40,000 طالبان کو کون لے کر آیا تھا؟ وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. جب پرویز خٹک صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے تو پرویز خٹک صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم طالبان کو یہاں پر دفاتر کھولنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ ان کے بیانات ہیں. اور یہ وہ دہشت گرد تھے جن پہ پاکستان نے بین لگایا ہوا تھا، جن پر پابندی لگ گئی تھی. وہ سب لے آئے، وہ ملک کے پتہ نہیں کس کس کونے میں چلے گئے. اور آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم اس کا اب بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو دیکھیں اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے. مان رہے ہیں ارباب صاحب، ماننے سے صرف کچھ نہیں ہوتا نا. پوائنٹ از دس کہ اگر آپ نے غلطی کر لی، وہ ہو گیا، آپ نے غلطی مان بھی لی، اب اس کو صحیح بھی تو کرنا ہے نا. دیکھیں تو ان کو تو ہم صحیح کر رہے ہیں نا. ہم جو آپریشنز کر رہے ہیں، ہم جو ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، یہاں پر یہ ہمارے لیے روڈ اٹکاتے ہیں. جب ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، یہ ان پہ بھی ہمارے وہ راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم یہاں سے غیر قانونی افغانوں کو باہر نکالتے ہیں تب بھی یہ ہمارا راستہ روکتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح تو ملکیں نہیں چلتی ہیں، نہ صوبے چلتے ہیں. سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اس وقت جو ہے نا تو خیبر پختونخوا کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم جب صبح گھر سے نکلتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتے کہ ہم شام کو گھر واپس لوٹیں گے یا نہیں. یہ یہاں کے حالات ہے. یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے. آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے، عام شہری شہید ہو رہے، لیکن ان کو پرواہی نہیں. ان کو تو اپنی اسمبلی کی پڑی ہوئی ہے. اپنی بیگمات کو جو ہے کہ ان کو ہم بلو پاسپورٹ کس طرح دیں گے، ان کے لیے ہم جو ہے نا تا عمر وہ ہے وہ پتہ نہیں کون سے کارڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. یہاں پر اپنے لیے وہ آئی جی، چیف سیکرٹری، ان کے اختیارات جو ہے اپنے لیے ڈال رہے کہ وہ تا عمر ہمارے ساتھ رہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. ہم جو ہے نا تو ہم ملک کا سوچ رہے ہیں.
کیونکہ ہمیں اپنا ملک عزیز ہے. اگر یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, اگر خدا نہ خواستہ ملک ہی نہیں ہوگا, یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. بالکل, جو ہمارے ملک کی سلامتی ہے, استحکام ہے, اور ہم نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اگر ایسا ہو جائے اور ساری جماعتیں اکراس دا بورڈ اگر یہ سوچنے لگ جائے تو پھر واقعی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گفتگو کی صاحب موضوع کے اوپر. وقت کی کمی کی وجہ سے میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی فردر آپ کو. دوسرے حصے میں پروگرام کے ہمیں بات کرنی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت, چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی ہے. اس کانفرنس میں ملک کی سلامتی, دہشت گردی, علاقائی صورتحال سمیت کشمیر, سندھ طاس معاہدہ اور قومی دفاع سے متعلق کچھ اہم تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے فورم کے شرکاء نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ انتشار کی ہر کوشش کو کچلا جائے گا. جائز آبی حق کے حصول کے لیے ہم ہر ضروری اقدام اٹھائیں گے. خطے میں امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے اور ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا. یہ گفتگو ہوئی ہے, اس عزم کا اعادہ کیا گیا اس کور کمانڈرز کانفرنس میں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں شو میں بلایا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب کو, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم شائستہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے سر. یہ کور کمانڈرز کانفرنس بہت ہی اہم حالات کے اندر ہو رہی ہے, جہاں پر ابھی میرے بھی کچھ سیاسی جو رہنما ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف سے بھی اور PMLN سے بھی, ان رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی, اور وہ ہم اسی صورتحال پر بات کر رہے تھے, بلوچستان کی اور افغانستان کی جو بھارتی پراکسیز کے تھرو مداخلت ہے اس پر. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اس تناظر میں اگر سندھ طاس معاہدے کا بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایشو بھی اب ٹیک اپ کیا گیا ہے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ؟ شائستہ دیکھیں, یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ از اے ویری امپورٹنٹ گیدرنگ, کیونکہ یہ ہائیسٹ پالیسی آرمی یا ڈیفنس کی فورم ہے یہ. اور تھوڑا سا مجھے فخر بھی ہے کیونکہ آئی ایم دی فاؤنڈر آرکیٹیکٹ آف دس کانفرنس 45 years ago. And I have been the secretary of this conference for 5-7 پہلے شروع کی. تو اس کانفرنس میں جو آج فیصلے ہوئے ہیں میرا خیال وہ بڑے بر وقت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپریشن سندور کے بعد کافی ری آرگنائزیشن اور ری فٹنگ وغیرہ میں انوالو ہوا ہے. انہوں نے پوری آرمی کو ری آرگنائز کر دیا ہے انٹو انٹیگریٹڈ کامبٹ گروپس. رائٹ. امریکن اسٹیج جیسے امریکن کمانڈز ہوتی ہیں جس میں سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پلس اس میں انہوں نے جو سائبر اور اسپیس اور کمیونیکیشن ڈومینز ہیں ان کو بھی انٹیگریٹ کیا ہے کہ مار کھانے کے بعد. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک ری آرگنائزیشن آف اکوپمنٹ میں بھی گئے ہیں اور لاٹ آف پرچیزز ہیز بین ڈن. اور اس وقت جو صورتحال, جو میں اوپن میڈیا سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کافی سارے یہ جو کمانڈز ہیں ان کو پاکستان کے بارڈر پہ لگا دیا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور یہ جو وارننگ ہے ان کو گئی ہے اٹ از ویری بر وقت ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مودی صاحب ایک زخمی سانپ ہیں اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا پولیٹیکل اور ملٹری سٹرکچر تباہ ہو گیا آپریشن سندور کے بعد. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ پاکستان نے جو ثالثی کا رول ادا کیا ہے بٹوین ایران اینڈ US جی, اور جس میں جو آپ کو عزت ملی ہے یہ بھی ان کو نہیں بھاتی ہے کیونکہ دے آر اوپنلی ناؤ سپورٹنگ دا اسرائیل. اور آپ کے جو بلوچستان میں ایکٹیویٹی ایک دم بڑھ گئی ہے, اسی طرح باقی پاکستان میں بھی دہشت گردی کی, تو اس کے پیچھے یہ ایک پالیسی ہے جس کو میں کہوں گا اٹ از نو مور اے پراکسی, اٹ از اے اسٹریٹجک ٹول آف دی انڈیا ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اور میرا اپنا فیئر ہے کہ اس میں اور زیادہ ہوگا کیونکہ ان دی گائز آف افغان ریفیوجیز, اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور فالٹ لائن بھی ہے, میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کافی سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے ہیں اور جن کو وہ ایکٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے
ایک آدھا افغان نکل آتا ہے بیچ میں سے, ایک آدھا کوئی لوکل نکل آتا ہے, جی 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 اور یہ انٹیگریشن ان کی ہے. تو پیسہ ہندوستان دے رہا ہے, جگہ افغانستان میں طالبان دے رہے ہیں, ٹھیک. اور ٹیکنالوجی اور جو ڈومین ہے 5 ڈومینس کا جو انٹیگریشن ہے وہ اسرائیل دے رہے ہیں. رائٹ. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سیبوٹاج ایکٹیویٹی ہے یہ بڑی ویل پلانڈ اور طریقے سے ہوتی ہے. دوسرا بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز بھی کم ہیں اور ایریاز آر ویری لارج. تو جو اٹیکر ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم اینڈ اسپیس بھی ہوتا ہے, پوائنٹ آف چوزنگ بھی ہوتا ہے. رائٹ. تو ہر جگہ تو آپ بندہ نہیں کھڑا کر سکتے نا, تو کہیں نہ کہیں گیپ ملتا ہے تو اس کو وہ استعمال کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن تو اب ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک سسٹینڈ ایفرٹ جو میں ذاتی طور پہ ہمیشہ نیگوسیشنز کے حق میں رہا ہوں. ایسٹ پاکستان میں بھی میں تھا, وہاں بھی ہم نے شروع میں تو, لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ نیگوسیشنز جو ہے نا, ابھی طالبان نے ہم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, کیونکہ ہم نے اتنی مدد کی ان کی. آپ کو پتا ہے ان کے پہلے ٹرینیور میں بھی مدد کی, پھر جب کابل میں حکمران ہوئے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد اس دفعہ اس ٹرینیور میں بھی وہ پاکستان کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے آنکھیں پھیر لی. اور اب پوزیشن یہ ہے کہ ود ان افغانستان جو میری رپورٹس ہیں, دیر آر مینی ریبیلینس ٹیکنگ پلیس. ازبکستان ریبیلین, بدخشان کا ایریا ہے ریبیلین, ہزارہ میں گڑبڑ ہے, اور ان کے انٹرنل اپنے ڈفرینسز قندھار اور کابل کے بھی ہیں. تو وہ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کنٹرول دیز ٹیررسٹک, لیکن وہ پلے کر رہے ہیں ان دی ہینڈز آف انڈینس, اور دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا منی فرام رشیا, امریکہ اور ہر جگہ سے. لیکن وی ہیو ٹو بی, آئی تھنک آور پالیسی شوڈ بی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی اینڈ ملٹری آر ٹوین سسٹرز, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمیں کینیٹک آپریشن کے ساتھ ساتھ وی شوڈ کنٹینیو ٹو انووک دی ورلڈ اٹینشن کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو پریشر ڈالا جائے رشیا سے, چائنا سے, دوسری جگہ سے بھی, کہ وہ باز آ جائے. ادروائز آئی تھنک میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں بی رونگ, کہ افغان رجیم از ڈومڈ ٹو کولیپس ون ڈے. بیکاز آف جو آپ نے گروپس کی بات کی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کولیپس کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک سندھ طاس معاہدے کی بات ہے, بھارت کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہونا, اور یہ سٹیٹمنٹ جو کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے آیا ہے, آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل قیادت تو بات کرتی ہے, بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, لیکن آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات جانا کہ ہم اپنے جائز آبی حق کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ہاؤ امپورٹنٹ از دس اسٹیٹمنٹ, اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس کو ایک ڈپلومیٹک وے سے بھی انگیج کریں گے, اور ہم ملٹری وے سے بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ سر, ہم اس پوزیشن میں ہیں, آر وی تھنکنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ؟ دیکھیے, میں نے جیسے ابھی کہا ہے کہ ڈپلومیسی اینڈ ملٹری آر ٹوین سسٹرز. رائٹ. یو کین ناٹ ہیو اے گڈ ڈپلومیسی وداؤٹ پاور. پاور ڈزنٹ سالو دا پرابلم وداؤٹ ڈپلومیسی. رائٹ. سو دونوں ہم لے کے ساتھ چلتے ہیں. باقی جہاں تک یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, آپ اس کو بولیں, میں سمجھتا ہوں یہ وارننگ ٹو دی انڈیا. وارننگ, رائٹ. ہاں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اٹ از اے کوشچن آف پاکستان 25 کروڑ عوام کی ایگزسٹنس کا سوال ہے کہ جی وہ ہم پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور میں نے کچھ پروپوزل بھی اپنے طور پہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں, آرٹیکلز میں بھی, دوسری جگہ لکھ کے بھی, کہ ہم یہ تینوں ریور ہیں. پہلی بات ہے کہ اس زمانے میں جب یہ انڈس ٹریٹی ہوا تو وی ور ینگ آفیسرز, تو اس وقت کے حالات تھے, اس وقت کی حکومت کی کیا کمپلشنز تھیں, یہ ایگریمنٹ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ 3 دریا جو ہیں, راوی, چناب اور ستلج, ہمیں ان کا پورا پانی ملنا چاہیے تھا. ناٹ دیٹ کہ ہمیں ابھی یہ پوری ہم ڈپرائیوڈ ہو گئے ان سے. تو میری پروپوزل یہ تھی کہ جی ہم ان کے جو بینکس ہیں ان کو 200 250 فٹ اونچا کر کے ان میں چیک ڈیم بنا دیں, تاکہ جب بھی یہ پانی چھوڑے یا فلڈ کا پانی آئے ہم ان کو روک لیں, اور وہ بعد میں یوز بھی ہوئے گا, اور کافی سارے اسٹریٹجک اور معاشی فائدے. تو ابھی بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سر؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, یہ ہم نے کیا بھی ہے. دیکھیں, ہم نے BRB کنال
पाकिस्तान बनने के बाद बनाई थी पब्लिक की सपोर्ट के साथ। ठीक। तो अब भी हो सकता है, और अगर हम अपने लोगों को एक्टिवेट करें तो हमारा पानी जाया जा रहा है, हम इंडिया जो है हमें थ्रेट कर रहा है, और ये वार्निंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें इनको ये बाबर कराना पड़ेगा कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है तो अगर हमें मरना ही है तो ठीक है, वी विल डाई फाइटिंग, ऐसे तो नहीं है। हाँ, but I have been part of all the three battles, 65, 71 राइट, and वी आर civil नॉट war. अफ्रेड ऑफ इट। लेकिन उसके साथ साथ आपने जिस तरह से एक प्रेशियस एडवाइस किया है वो हम कर भी चुके हैं, और आगे हमें अगर वो करते भी हैं तो मजीद फायदा होगा। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, गुफ्तगू कर रहे थे साहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और जहां तक सबसे बड़ा इस वक्त जो मैटर था जिसके ऊपर सिंध ताज मुआहिदे पर बात की जा रही थी, तो उस पर भी ये जो एक वार्निंग एक तरह से आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नाज़रीन शो का वक्त खत्म हुआ है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।